अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। हमारे बाप की एक ऐसी गलती की कहानी जिसने हमें आसमान से ज़मीन पर ला पटका। बचपन में हम सभी गलतियाँ करते हैं, मगर वो गलतियाँ भी हमारे बचपन की तरह छोटी और मासूम होती हैं। इसके बाद जब हम लड़कपन और जवानी में कदम रखते हैं, तब हम जज्बाती और नासमझ होते हैं। तब भी हम में से कुछ लोग ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो ताउम्र हमेशा शर्मिंदगी का एहसास दिलाती रहती हैं। लेकिन जब हम उम्र के ऐसे हिस्से में गलती करते हैं जब हम समझदार हों, शादीशुदा हों और ज़माने की सारी ऊंच नीच को समझते हुए भी गलती करें, तो फिर वो गलतियाँ नहीं कहलाती, गुनाह कहलाती हैं। और ऐसी गलतियाँ सिर्फ आपकी अपनी ज़ात को नुकसान नहीं पहुँचाती, बल्कि आपके इर्द गिर्द बसने वाले, आपके प्यार में इन गलतियों से होने वाले नुकसानात की ज़द में आ जाते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी मेरे बाप की एक ऐसी गलती की कहानी है जिसने हमारे सारे ख़ानदान को आसमान से ज़मीन पर ला पटका था। मेरा नाम जाहिद है और मैं रहीम यार ख़ान शहर का रहने वाला हूँ। हम 2 ही बहन भाई थे। मैं बड़ा था और मुझसे 2 साल छोटी मेरी बहन इरम थी। मुझे आज भी अच्छी तरह वो दिन याद हैं। मैं 7 साल का था और मेरी छोटी बहन इरम 5 साल की थी। जिस दिन इस कहानी का आगाज़ हुआ, हमारी अम्मी अक्सर बीमार रहा करती थीं। इन्हें शायद पट्ठों का कोई मसला था, क्योंकि अक्सर वो मुझे कहा करती थीं कि जाहिद बेटे मेरी गर्दन की मसाज करो। मुझे याद है मैं अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ी लगन के साथ अपनी माँ के बाजू दबाता और उनकी गर्दन की मसाज करता, मगर शायद इनके लिए यह नाकाफ़ी था। हम घर में 4 ही तो फ़र्द थे, मैं, इरम और हमारे अम्मी अब्बू। हम 4 अफराद का काम भी अम्मी बामुश्किल कर पाती थीं और सारा दिन काम इसी तरह निपटाती थीं। एक काम कर लेती और जाकर चारपाई पर लेट जाती, फिर कुछ देर आराम करने के बाद वो दूसरा काम कर लेती और फिर जाकर चारपाई पर लेट जाती थीं। अब्बू सुबह के घर से गए शाम को वापस लौटते थे। रहे मैं और इरम तो हम दोनों घर में मौजूद होते थे और अम्मी को इस तरह मुश्किल में देखते भी थे, तो जब एहसास होता तो फ़ौरन जाकर अम्मी को दबा भी देते थे, मगर इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। और उस वक्त था भी बचपना, इसलिए हम इस बात पर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते थे। और फिर एक दिन हमारी ज़िंदगियों में वो क़यामत की घड़ी आ गई जिसने हमारी ज़िंदगियों का रुख बदल दिया। और जहाँ से इस कहानी का आगाज़ हुआ, उस दिन भी मामूल के मुताबिक अब्बू सुबह ही काम पर निकल गए थे और उनके कुछ देर बाद हम दोनों बहन भाई स्कूल के लिए निकल गए थे। दोपहर में जब हम स्कूल से वापस आए, अम्मी ने हम दोनों को खाना दिया। खाना खाने के बाद हम दोनों बहन भाई टीवी लॉन्च में बैठे एक कारपेट पर बैठकर अपने ब्लॉक्स के साथ खेल रहे थे और अम्मी हमारे खाने के बर्तन उठाकर किचन की तरफ गई थीं कि अचानक किचन में धड़ाम की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ गिरी हो। मैंने वहीं बैठे बैठे गर्दन मोड़कर किचन की तरफ देखा और अपने दिल में सोचा कि शायद अम्मी के हाथों से कोई चीज़ गिर गई है। मैं इरम के साथ खेल में मशगूल रहा, मगर साथ ही मैं अम्मी का इंतज़ार भी कर रहा था, क्योंकि रोज़ाना की ये हमारी मामूल की रूटीन थी कि जब हम खाना खा लेते थे तो मैं और इरम वहीं बैठकर खेलने लगते थे और अम्मी हमारे साथ आकर बैठ जाती थीं। या तो अम्मी टीवी लगा लेती या फिर वहीं बैठकर हमारे साथ स्कूल की बातें करने लगती थीं। मगर अम्मी को किचन में गए काफ़ी टाइम हो गया था, शायद 5 या 10 मिनट गुजर गए होंगे और अभी भी बाहर नहीं आई थीं। फिर अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया तो मैं फ़ौरन ब्लॉक्स छोड़कर किचन की तरफ भागा। पीछे से इरम मुझे आवाज़ें दे रही थी कि भाई तुम खेल छोड़कर कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारी बारी है, इसे तुम मुकम्मल करो। मगर मैं इसका कोई भी जवाब दिए बगैर किचन की तरफ भागा और जैसे ही मैं किचन के दरवाजे में पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मेरा नन्हा सा दिल थक से रह गया और खौफ से कांपने लगा। सामने ही किचन के फर्श पर अम्मी गिरी हुई थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और घुटनों के बल उनके पास ज़मीन पर बैठ गया और इन्हें दोनों हाथों से झंझोड़ कर आवाज़ें देने लगा, मगर वो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थीं। शायद वो बेहोश हो गई थीं। मेरी चीख पुकार और रोने की आवाज़ सुनकर इरम भी किचन में आ गई थी और अम्मी को इस हालत में देखकर इरम ने किचन के दरवाजे में खड़े खड़े ही रोना शुरू कर दिया था। मेरा नन्हा सा ज़हन इस सूरत हाल को देखकर माऊफ हुआ जा रहा था। एक तो अम्मी किचन के फर्श पर गिरी हुई थी और दूसरा इरम बुलंद आवाज़ में रो रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं अम्मी को संभालूं या इरम को। फिर मैं जल्दी से उठा और इरम को तसल्ली देते हुए चुप करवाया और इससे कहा कि तुम रो मत, अम्मी अभी ठीक हो जाएंगी, तुम अम्मी के पास बैठो, मैं अभी आता हूँ। इन दिनों हमारे घर में फ़ोन भी नहीं था, मोबाइल फ़ोन सिर्फ अब्बू के पास था।
میں بھاگا ہوا اپنے ہمسائے میں آنٹی فرحت کے گھر گیا اور ان کو بتایا کہ میری امی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ آنٹی فرحت کے شوہر اس وقت گھر پر ہی موجود تھے۔ میری بات سن کر وہ دونوں میاں بیوی بھاگتے ہوئے ہمارے ساتھ ہمارے گھر داخل ہوئے اور امی کو دیکھنے لگے۔ اس کے بعد کا سارا کام ان دونوں میاں بیوی نے کیا۔ انہوں نے ایمبولینس بلائی اور امی کو ہسپتال لے گئے۔ ابو کو بھی انہوں نے ہی کال کر کے بتایا۔ 3 دن تک امی ہسپتال میں رہیں اور پھر ہمیں ابو سے پتہ چلا کہ امی کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ 3 دن بعد امی گھر واپس آ گئی تھیں، مگر امی کے جسم کی ایک سائیڈ اور چہرے کی ایک سائیڈ بھی فالج کا شکار ہو چکی تھی۔ اب وہ چارپائی کی ہو کر رہ گئی تھیں۔ امی گرتے پڑتے جیسے بھی کرتی تھیں، مگر وہ گھر کے نظام کو چلا رہی تھیں۔ مگر اب 1 ہفتے کے اندر اندر ہی ایسا لگ رہا تھا کہ امی کو فالج نہیں ہوا، ہمارے گھر کا سارا نظام ہی مفلوج ہو گیا ہے۔ سارا گھر الٹ پلٹ ہو چکا ہے۔ امی کی بیماری کے بعد تینوں وقت کا کھانا ابو باہر سے لا رہے تھے، کپڑے باہر سے دھل کر آ رہے تھے۔ ابو ہر وقت پریشان رہتے تھے اور پھر ہماری بڑی خالہ 1 ہفتے کے لیے ہمارے گھر پر رکنے کے لیے آئیں۔ سچ کہتے ہیں کہ ایک گھر کو ایک عورت ہی اچھے طریقے سے سنبھال سکتی ہے۔ جیسے ہی خالہ نے گھر میں قدم رکھا، اسی دن شام تک گھر صاف اور چمچما رہا تھا۔ کچن میں کھانا بنا ہوا تھا، ہم سب کے کپڑے دھلے ہوئے تھے۔ خالہ 1 ہفتے تک ہمارے گھر پر رہیں اور اسی 1 ہفتے میں انہوں نے 2-3 سالن بنا کر فریج میں رکھ دیے۔ ہم سب کے کپڑے دھو کر استری کر کے الماری میں لٹکا دیے۔ مگر آخر کوئی اپنا گھر چھوڑ کر کب تک ہمارے گھر پر رکتا؟ خالہ کو بھی ایک دن جانا ہی تھا اور وہ واپس چلی گئیں۔ سالن بنا ہوا تھا، کپڑے دھلے ہوئے تھے اور استری شدہ تھے، لہٰذا 1 ہفتہ تو مزید آرام سے نکل گیا۔ مگر اس کے بعد پھر سے وہی روٹین شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ابو نے ہماری پھپھو کو فون کر کے گھر بلایا۔ پھپھو نے بھی بالکل خالہ کی طرح سارے گھر کے نظام کو ایک دن میں ہی سیٹ کر دیا تھا، مگر وہ ساتھ ساتھ ہر روز ابو کو اٹھتے بیٹھتے ایک نصیحت کرتی تھیں کہ عظیم میاں اپنے گھر کے نظام کو سنبھالو، کوئی کل وقتی ملازمہ لے آؤ۔ اور ابو کا ہر بار ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ آپا 24 گھنٹے کے لیے گھر پر ملازمہ کو رکھنا آسان کام نہیں ہے، اس طرح کی عورت کو تلاش کرنا ہی نہایت مشکل کام ہے۔ آج کل تو لوگ کام کے بہانے ہی ہاتھ کر جاتے ہیں۔ جو عورت 24 گھنٹے گھر پر رہے گی وہ بھروسے مند عورت ہونی چاہیے، اور میں نے 1-2 لوگوں کو کہا ہوا ہے، دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے۔ پریشانی ابو کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ گھر کا نظام کسی بھی طرح سنبھل نہیں رہا تھا۔ پھپھو بھی 1 ہفتہ رہنے کے بعد اپنے گھر روانہ ہو گئی تھیں۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ گھر کا نظام پھر سے تلپٹ ہونے لگا اور پھر ایک دن ابو فوزیہ کو لے کر آئے۔ فوزیہ ایک 30-35 سال کی عورت تھی، گندمی سے رنگ کی اسمارٹ سی عورت آتے ہی ابو کے ساتھ امی کے کمرے میں گئی اور امی کو سلام کیا۔ امی نے ہم سب کو بتایا کہ یہ فوزیہ ہے اور یہ اب ہر وقت ہمارے گھر پر ہی رہے گی اور یہ ہمارے گھر کا سارا کام کرے گی۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے، تیسرا کچن تھا اور چوتھا ایک چھوٹا سا اسٹور روم تھا جہاں امی کے جہیز کی 2 پیٹیاں پڑی تھیں اور باقی کمرہ خالی ہی تھا۔ فوزیہ نے اپنا بستر اسٹور میں لگا لیا تھا۔ فوزیہ نے آتے ہی دنوں میں گھر کا نظام سنبھال لیا تھا۔ اب کھانا بھی تینوں وقت گھر میں پکنے لگا تھا۔ ہر وقت گھر صاف ستھرا بھی ملتا تھا اور گھر کے ہر فرد کو اپنے کپڑے دھلے دھلائے اور استری شدہ مل جاتے تھے۔ امی اب تک بستر پر ہی تھیں۔ ان کے جسم کا ایک حصہ تو ناکارہ ہو چکا تھا، ساتھ ساتھ ان کے چہرے کے ایک حصے پر بھی فالج کا اثر ہوا تھا، جس وجہ سے وہ بولنے سے بھی قاصر تھیں۔ جب سے امی بیمار ہوئی تھیں، ہم دونوں بچے رات کو امی کے ساتھ ان کے بیڈ پر ہی لیٹتے تھے اور ابو الگ دوسرے کمرے میں لیٹ جاتے تھے۔ فوزیہ کے آنے سے گھر کا نظام پھر سے چلنے لگا تھا اور اب ابو کی پریشانی کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ زندگی اپنی روٹین پر آئی تو وقت پھر سے پڑ لگا کر اڑنے لگا تھا۔ فوزیہ آنٹی نے گھر کا سارا نظام اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ ہماری ماں تو بستر پر پڑی تھی۔ اب ہم ہر وقت ہر کام کے لیے فوزیہ آنٹی کے آگے پیچھے پھرتے رہتے تھے۔ اس وقت مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ فوزیہ آنٹی اچھی عورت ہیں، وہ ہمارے سارے کام کرتی ہیں، مگر وہ میرا بچپن تھا اور یہ سوچ محض ایک غلط فہمی تھی یا پھر خوش فہمی کہہ لیجئے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہوتی گئی۔ امی کی بیماری کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ اب تک بستر پر تھیں۔ مجھے اکثر یوں محسوس ہوتا کہ جیسے امی مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں،
مگر وہ الفاظ کو پراپر طریقے سے اپنی زبان سے ادا ہی نہیں کر پاتی تھی، اور مجھے ان کی آدھی ادھوری بات کی مجھے سمجھ ہی نہیں لگتی تھی۔ جب مائیں سر پر نہ ہو تو بچے وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری ماں کا ہونا یا نہ ہونا بھی ایک برابر ہی تھا۔ سر پر صاحبہ ہو تو انسان بے فکر رہتا ہے۔ ماں آپ کی زندگی میں آنے والی ہر اونچ نیچ کو سنبھال لیتی ہے۔ ہماری ماں کا وجود تو بستر پر پڑا تھا، مگر اس کا پیار محبت، اس کی وہ ہمیں کی جانے والی نصیحتیں اور دعائیں، ان سب کی کمی مجھے شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ میں اب بڑا ہو رہا تھا اور چیزوں کو سمجھنے لگا تھا۔ انہی دنوں سوسائٹی میں ایک دن فٹ بال کھیلتے ہوئے میری ملاقات وقار سے ہوئی۔ وقار مجھ سے 2-4 سال بڑا تھا۔ اس نے ہی بات کا آغاز کیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہاری امی کو بھی فالج ہوا ہے۔ امی کی بیماری کے ذکر پر میں افسردہ ہو گیا اور گردن جھکا کر کہا کہ ہاں، میری امی کو تو بہت سال سے فالج کا شکار ہیں۔ جس پر وقار نے مجھے بتایا کہ اس کے ابو کو بھی چند سال پہلے فالج کا اٹیک ہوا تھا، مگر اس کے ابو کی طبیعت میں تو بہتری آ رہی ہے۔ اور پھر اس نے یوں ہی باتوں باتوں میں پوچھا کہ کیا تمہاری امی کو ایکسرسائز کروانے کے لیے نرس آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہم نے تو کوئی نرس نہیں لگوائی۔ جس پر وقار نے مجھے بتایا کہ ایسے تو تمہاری امی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ مجھے وقار کی بات سن کر بہت حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے وہیں کھڑے کھڑے اس نرس کا نمبر بھی لے لیا۔ گھر واپس آ کر اسی دن شام کو ابو کھانا کھا رہے تھے تو میں نے ان کے آگے وہ نمبر رکھ دیا۔ کھانا کھاتے کھاتے ابو نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ نرس کا نمبر ہے جو فالج کے مریضوں کو ایکسرسائز کرواتی ہے، جس سے وہ مریض جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میری بات سن کر منہ کی طرف جاتا ہوا ابو کا ہاتھ ایک دم رک گیا اور وہ حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ اس کے بعد میں امی کے کمرے میں آ گیا۔ صبح کو ناشتے کے بعد میں نے پھر سے ابو سے پوچھا، ابو، آپ نے اس نرس کو کال کی تھی؟ میرے سوال پر ابو گڑبڑا گئے اور جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکالنے لگے اور ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یہ لو، میں تو بھول ہی گیا تھا، میں ابھی کرتا ہوں فون۔ اس کے بعد ابو نے اس نرس کو فون کیا اور اسے امی کی بیماری اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نرس نے فوراً ہی حامی بھر لی کہ وہ شام کے وقت آ جایا کرے گی اور وہ میری امی کو بھی ایکسرسائز کروا دے گی۔ ابو نے نرس کو ہمارے گھر کا ایڈریس بھی سمجھا دیا۔ شام تک وہ نرس ہمارے گھر آ گئی اور اس نے امی کا معائنہ کیا تھا، اور پھر وہ روزانہ شام کو 5 بجے کے بعد آ کر 1 گھنٹے کے لیے امی کو ایکسرسائز کروانے لگی۔ اس ایکسرسائز کے بعد میرے دل میں ایک امید جاگی تھی کہ شاید میری ماں بھی ٹھیک ہو جائے۔ ایکسرسائز کرواتے ہوئے 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ واقعی امی کی صحت میں پہلے سے بہتری آنے لگی تھی۔ امی کے سیدھے ہاتھ اور پاؤں میں ہلکی ہلکی حرکت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ابھی بھی بول تو نہیں پاتی تھیں، مگر اب آہستہ آہستہ وہ اشارے سے بات سمجھانے کی کوشش ضرور کرتی تھیں۔ ہم جو یہ سمجھ رہے تھے کہ گھر کا نظام اچھے طریقے سے چل رہا ہے، مگر اصل میں تو گھر کا نظام بدلنے والا تھا، اور ہم اس وقت تک اس بات سے بے خبر تھے۔ چیزیں تو سامنے ہی صاف نظر آ رہی تھیں، مگر ظاہر ہے میں بچہ تھا، بات کو اتنی جلدی سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ مگر کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ فوزیہ آنٹی امی کو کھانا کھلانے کے بعد ہم دونوں بہن بھائی کا کھانا باہر کارپیٹ پہ رکھ دیتی تھیں۔ ہم دونوں وہاں بیٹھ کر اپنا کھانا کھاتے تھے تو وہ ابو کا کھانا لے کر ان کے کمرے میں چلی جاتی تھیں۔ جب تک ابو کھانا کھاتے تھے، فوزیہ ابو کے پاس اندر ہی بیٹھی رہتی تھیں۔ گو کہ ابھی میری اتنی عمر نہیں تھی، مگر پھر بھی یہ بات میرے ذہن میں کھٹکنے لگی تھی۔ فوزیہ عورت تھی اور خیر تھی، اس گھر کی ملازمہ تھی۔ اس کے باوجود اس کی اتنی ہمت کہ وہ اندر میرے ابو کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ کارپیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اور تبھی میرے ذہن میں وہ منظر گردش کرنے لگے جب ابو کھانا کھاتے تھے اور امی ان کے پاس بیڈ پر بیٹھی ہوتی تھیں، اور وہ دونوں آپس میں دن بھر کی باتیں کرتے تھے۔ منظر بدل کیوں گیا ہے؟ میری امی بیمار ہو کر ایک کمرے میں بستر پر پڑی ہیں اور یہ گھر کی ملازمہ ہو کر میرے باپ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میرے گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ میں تو تب چونکا جب ارم نے مجھے آواز دے کر کہا، بھائی تم رو کیوں رہے ہو؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور جلدی سے اپنی آنکھوں کی پشت سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اس وقت میرے ننھے سے ذہن میں یہ خیال گردش کرنے لگا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔
اس گھر میں میری امی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ امی کو جلد از جلد ٹھیک ہونا پڑے گا۔ میں نے اپنی طرف سے اس بات کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ میں روزانہ امی کے پاس بیٹھ کر ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا، ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا۔ میں روزانہ اس نرس سے بھی پوچھتا کہ امی کب تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ روزانہ مسکراتے چہرے کے ساتھ مجھے یہ امید دلاتی کہ تم فکر مت کرو، تمہاری امی بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ میرا بھی تو اس وقت بچپنا ہی تھا، مگر جتنا میرا ذہن کام کرتا تھا میں نے اتنی حد تک کوشش کرنا شروع کر دی تھی۔ اب میں اس بات کا خیال کرتا تھا، جب بھی آنٹی فوزیہ ہمیں کھانا دے کر کارپیٹ پر بٹھاتی تو میں فوراً ہی اسے کہہ دیتا، آنٹی آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لینا۔ پہلی دفعہ جب میں نے یہ بات کہی تو آنٹی فوزیہ ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی اور میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایک پل کے لیے تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، مگر پھر وہ جلدی سے سنبھلتے ہوئے کہنے لگی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں ادھر ہی آ جاتی ہوں، بس تمہارے ابو کو کھانا دے آؤں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ابو کا کھانا لے کر ابو کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اب تک کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ میری نظر فوزیہ آنٹی پر ہی تھی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئی تھی، مگر ابھی تک وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ مگر کچھ ہی دیر بعد وہ باہر نکل آئیں اور آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئیں اور ہمارے پاس بیٹھ کر ہی کھانا کھانے لگیں۔ اپنے اس عمل سے میرے دل کو کچھ سکون سا محسوس ہوا تھا۔ میرے اندر ایک انجانی سی خوشی بھر گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی امی کے لیے کچھ تو کیا ہے۔ اب میں اس بات کا خاص خیال رکھتا تھا، جیسے ہی فوزیہ ابو کے کمرے میں جاتی تھی میں فوراً کسی نہ کسی بہانے سے ان کے پیچھے چلا جاتا تھا۔ میں بات کو مکمل طور پر سمجھ تو نہیں پا رہا تھا، مگر پھر بھی میرے ذہن میں کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ مگر یہ غلط کیا ہو رہا ہے اور کہاں ہو رہا ہے اور یہ غلط کون کر رہا ہے، یہ بات سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ اور میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں، نہ ہی مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی، اور میں اس سلسلے میں کس سے بات کروں، نہ ہی مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتہ چل رہا تھا۔ پہلے تو میں اپنے دل کی ہر بات اپنی امی سے شیئر کر لیتا تھا، ہر پریشانی امی سے کہتا تھا تو امی فوراً اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا کرتی تھیں۔ مگر اب تو امی کچھ بھی کہنے اور سننے سے ہی قاصر تھیں، تو اب میں کیا کر سکتا تھا؟ خیر، میں اپنی طرف سے جو کچھ بھی کر سکتا تھا وہ میں کر رہا تھا۔ مگر پھر ایک رات میں نے وہ دیکھا جس کے بعد خطرے کی گھنٹی میرے دماغ میں بجنے لگی، جس کے بعد صاف طور پر یہ بات واضح ہو گئی کہ گھر میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اور وہ گڑبڑ فوزیہ آنٹی کر رہی ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جب سے امی بیمار ہو کر بستر پر پڑی تھیں، میں اور ارم امی کے کمرے میں ہی ان کے ساتھ سوتے تھے اور ابو الگ دوسرے کمرے میں سو جایا کرتے تھے، اور فوزیہ آنٹی نے اپنا بستر اسٹور روم میں لگایا ہوا تھا۔ ابو کے کمرے کی لائٹ بند ہوتی تھی، مگر دروازہ کھلا رہتا تھا، اور ہمارے کمرے میں ایک زیرو کا بلب روشن رہتا تھا، اور کچن میں بھی ایک زیرو کا بلب روشن ہوتا تھا۔ اس رات آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو مجھے پیاس کا احساس ہوا۔ میں اٹھ کر بیٹھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ میں پانی دیکھا، مگر جگ خالی تھا۔ پہلے کبھی بھی مجھے رات کے وقت اٹھ کر پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نہیں جانا پڑتا تھا، کیونکہ فوزیہ آنٹی ہمیشہ رات کو یہ جگ بھر کر امی کی سائڈ ٹیبل پر رکھتی تھیں، اور اگر کبھی رات کو امی کو پانی کی پیاس محسوس ہوتی تو امی اپنے منہ سے آواز نکال کر اشارہ کر دیتی تھیں، اور میں گلاس میں پانی ڈال کر امی کو پلا دیا کرتا تھا۔ مگر آج جب مجھے پیاس محسوس ہوئی اور میں نے جگ میں پانی دیکھا تو جگ خالی تھا۔ شاید فوزیہ آنٹی پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور چپل پہن کر دبے قدموں سے کچن کی طرف چل دیا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اس وجہ سے اٹھا رہا تھا کہ کہیں امی یا ارم ڈسٹرب نہ ہو جائیں اور کہیں ارم سوتے سے اٹھ نہ جائے۔ میں کچن میں پہنچا، فریج کھول کر میں نے بوتل نکالی اور وہیں کھڑے کھڑے میں نے گلاس میں پانی ڈال کر پیا۔ بوتل کو واپس فریج کے اندر رکھا، اور جب میں باہر نکلا تو میں نے ایک نظر اسٹور روم میں دیکھا۔ فوزیہ آنٹی کا بستر دروازے کے پاس ہی ہوتا تھا، باہر کھڑے ہو کر بھی ان کا بستر لگا ہوا نظر آتا تھا۔ میں نے جب اسٹور روم میں نظر ڈالی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ فوزیہ آنٹی اپنے بستر پر موجود ہی نہیں تھیں۔ میں حیران ہوا اور گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا کہ آخر رات کے اس وقت فوزیہ آنٹی کہاں چلی گئی ہیں۔ شاید وہ باتھ روم میں ہوں گی۔ وہیں کھڑے کھڑے میں نے باتھ روم کی طرف نگاہ دوڑائی۔
ہمارے گھر میں باہر کے دروازے کے ساتھ ہی باتھ روم بنا ہوا تھا، جبکہ میں نے دیکھا کہ باتھ روم کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، جس کا صاف یہ مطلب تھا کہ باتھ روم میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر اگر فوزیہ آنٹی باتھ روم میں بھی نہیں تھی، اپنے کمرے میں بھی نہیں تھی، تو پھر فوزیہ آنٹی گئی کہاں؟ اکثر اس طرح کی باتیں جو ہم سنتے رہتے تھے کہ گھر میں کام کرنے والی نے چوری کی اور گھر کا ضروری اور قیمتی ساز و سامان چرا کر بھاگ گئی۔ میرے ذہن میں بھی پہلا خیال یہی آیا کہ فوزیہ آنٹی ہمارے گھر میں چوری کر کے بھاگ چکی ہیں۔ ابھی میں وہیں کھڑا شش و پنج میں شکار انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ مجھے فوزیہ آنٹی ابو کے کمرے سے نکلتی ہوئی نظر آئیں۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ رات کے 2 بجے یہ ابو کے کمرے میں کیا کر رہی ہیں۔ میں حیرت سے فوزیہ آنٹی کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر ابھی تک شاید ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں اسٹور روم کی طرف بڑھ رہی تھیں کہ اچانک میرے قریب پہنچ کر ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ ٹھٹک کر رہ گئی، ایک نظر میری طرف حیران نظروں سے دیکھا اور پھر مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہنے لگیں، ارے زاہد، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں پانی پینے آیا تھا آنٹی، میں نے جیسے ہی بتایا وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ فوزیہ آنٹی تو اپنے کمرے میں چلی گئیں، مگر میں وہیں اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں تو یہاں پانی پینے کے لیے آیا تھا، مگر آپ ابو کے کمرے میں اس وقت کیا کر رہی تھیں؟ مگر میں اتنی ہمت ہی نہ کر پایا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باقی کی ساری رات میں نے جاگتے ہوئے گزار دی۔ میں ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکا۔ میں امی سے اشاروں میں بات کرنے کی کوشش کرتا تھا اور امی اب کافی حد تک اپنی بات سمجھا بھی دیتی تھیں۔ اگلے دن میں نے موقع پا کر جب میں اکیلا تھا تو امی کو یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ فوزیہ آنٹی کو رات کے وقت میں نے ابو کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں نے جھک کر امی کے کان میں ساری بات بتا دی۔ جیسے ہی میں سیدھا ہوا اور میری نظر امی کے چہرے پر پڑی تو امی کے چہرے پر پریشانی پھیلی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایک بار تو مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ میں نے امی کو کیوں اس بارے میں بتایا۔ وہ بیمار ہیں، بستر پر پڑی ہیں، فالج کی مریض ہیں، وہ کر بھی کیا سکتی ہیں سوائے پریشان ہونے کے۔ مگر امی نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ فوزیہ پر نظر رکھو اور اسے کسی بھی طرح اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرو۔ امی نے بڑی مشکل سے الفاظ اپنے منہ سے ہکلاتے ہوئے ادا کیے تھے۔ امی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں فوزیہ آنٹی پر نظر بھی رکھ سکتا تھا، ان کا پیچھا بھی کر سکتا تھا، مگر میں اسے گھر سے نکالنے کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ اس نئی پریشانی نے مجھے بری طرح الجھا دیا تھا۔ میرے ذہن میں دن رات بس یہی ایک بات گھومتی رہتی تھی۔ اسی پریشانی کی وجہ سے تو میں ٹھیک طرح سے ارم پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ پہلے میں اس کے ساتھ کھیلتا تھا، وقت گزارتا تھا، مگر اب مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی اکیلا پن محسوس کرتی ہے اور نہ ہی میں ٹھیک طرح سے اپنی پڑھائی پر توجہ دے پا رہا تھا۔ میں نے فوزیہ آنٹی پر روک ٹوک اور توجہ ضرورت سے زیادہ ہی رکھنی شروع کر دی تھی اور اس بات کا نوٹس فوزیہ آنٹی نے بھی لے لیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ پہلے سے کافی محتاط ہو گئی ہیں۔ پھر بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا۔ ایک دن ابو سے میں نے بات کی اور کہا کہ ابو رات میں اکثر امی آواز دیتی ہیں، مگر ہمیں نیند میں پتہ نہیں چلتا۔ آپ فوزیہ آنٹی سے کہیں کہ وہ امی کے کمرے میں سو جایا کریں، میں اور ارم آپ کے کمرے میں سو جایا کریں گے۔ میری بات سن کر ابو کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی اور انہوں نے فوراً ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگے، ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے، تم دونوں میرے کمرے میں سو جایا کرو، میں فوزیہ سے کہہ دوں گا کہ وہ تمہاری امی کے پاس بستر لگا لے گی۔ اور اسی رات ہم ابو کے کمرے میں سوئے اور فوزیہ امی کے کمرے میں۔ اس رات میں بہت خوش تھا اور بڑی دنوں بعد میں اطمینان کی نیند سویا۔ میں خوش تھا کہ میں نے اپنی سوچ اور سمجھ سے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ میرا دل اور دماغ بالکل ہلکے پھلکے ہو چکے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے منو بوجھ میرے دل سے اتر گیا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ میں نے اپنی امی کے لیے کچھ کیا ہے۔ اگلے دن میں نے موقع پا کر جب امی کے کان میں یہ بات بتائی کہ یہ ساری ترکیب میں نے لڑائی تھی اور فوزیہ کو آپ کے کمرے میں سلایا اور میں اور ارم ابو کے ساتھ سوئے تھے، تو امی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
اپنی بیمار ماں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر میرا سیر و خون بڑھ گیا تھا، مگر میں جتنی بھی کوشش کر رہا تھا یہ سب کوششیں بچگانہ تھیں۔ میں یہ بات تو بھول ہی چکا تھا کہ فوزیہ یہ سب کچھ کس کے بل بوتے پر کر رہی ہے۔ فوزیہ اگر آدھی رات کے وقت میرے ابو کے کمرے میں جاتی تھی، ابو کا کھانا لے کر وہ ان کے کمرے میں جاتی تھی اور تب تک ان کے پاس بیٹھتی تھی جب وہ کھانا نہیں کھا لیتے تھے، وہ یہ سارے کام کس بل بوتے پر کر رہی تھی؟ اس کو اتنی ہمت دینے والا اور اس کی اتنی پشت پناہی کرنے والا کون شخص تھا؟ میرا اپنا باپ، اور اس باپ کو تو میں بالکل فراموش کر چکا تھا۔ میری ساری نظر فوزیہ پر تھی اور اپنے باپ کو تو میں نے بھلا ہی دیا تھا۔ میں جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے عقل مندی کی ہے اور اس معاملے کو کس حد تک سنبھال لیا ہے، مگر یہ بھی میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ معاملہ سنبھلا نہیں تھا بلکہ مکمل طور پر ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ انہی دنوں شام کے وقت امی کی ایکسرسائز کے لیے جو نرس آتی تھی وہ اپنے ساتھ ایک سٹینڈ لے کر آئی اور اس نے سٹینڈ کے ساتھ امی کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور اس نے ہمیں بتایا کہ روزانہ ایک بار شام کے وقت وہ امی کو سٹینڈ کے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کرے گی اور ایک بار صبح کے وقت یہ کوشش ہم کریں گے، اور روزانہ ایک دو اسٹیپ امی کو چلایا کریں گے۔ یہ بھی ان کی ایکسرسائز کا ایک حصہ ہی ہوگا۔ تقریباً 2 سے 3 ماہ کے اندر امی اب سٹینڈ لے کر چلنے لگی تھیں۔ اب شام کے وقت نرس آ کر امی کو سہارا نہیں دیتی تھی بلکہ وہ سٹینڈ امی کے آگے رکھ دیتی تھی اور امی سے کہتی تھی کہ سٹینڈ پکڑ کر کھڑی ہو جائیں اور 2 قدم اٹھانے کی کوشش کریں۔ 2 کے بجائے امی کئی قدم اٹھا لیتی تھیں۔ امی کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے دیکھ کر میں اور ارم بے حد خوش تھے۔ مجھے یاد ہے جس دن امی نے پہلی بار سٹینڈ لے کر قدم اٹھایا، اس دن میں نے ابو سے کہہ کر کیک بھی منگوایا اور ہم نے امی کے کمرے میں بیٹھ کر ان کے ہاتھوں سے کیک کٹوایا اور ہم سب نے خوشی خوشی کھایا۔ اس دن میرے ذہن میں ایک عجیب بات آئی اور میں یہ بھی سوچنے لگا کہ یہ بات میں نے پہلے کیوں نہیں سوچی، یہ خیال میرے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آیا۔ جب کیک کاٹنے کے لیے میں نے ابو کو امی کے کمرے میں آواز دی تھی تو اسی وقت مجھے یاد آیا کہ ابو آج نہ جانے کتنے سالوں بعد امی کے کمرے میں آئے تھے۔ ابو نے تو امی کے کمرے میں آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ امی ابو کے دل سے اتر چکی تھیں؟ اس خیال نے ہی میرے دل و دماغ کو افسردہ کر دیا تھا، کیونکہ یہ کوئی شک نہیں تھا۔ میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ سچ تھا۔ مگر ان سب خیالوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ابھی فی الحال میں صرف اس بات پر خوش تھا کہ امی کی حالت میں تیزی سے بہتری آ رہی تھی۔ امی سٹینڈ لے کر گھر میں چلنے پھرنے لگی تھی اور وہ اپنے منہ سے لفظ بھی ادا کرنے لگی تھی۔ وقت اسی طرح دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ مزید 3 سے 4 ماہ گزر گئے اور اب امی کافی حد تک بہتر ہو گئی تھیں۔ اب وہ کھانے کے وقت ہمارے پاس باہر آ کر بیٹھ جاتی تھیں۔ اب بھی گھر میں فوزیہ ہی کام کرتی تھی، مگر امی اب اپنے کمرے سے باہر آ کر سارے کام کی نگرانی خود کر لیتی تھی اور میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ مگر جب ہم خوش ہو رہے تھے، شاید تقدیر اس وقت مسکرا کر ہماری طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ تباہی ہمارے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی اور ہم اس سے بے خبر تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن اتوار کا دن تھا، ہمارے اسکول سے چھٹی تھی، ابو بھی گھر پر ہی تھے، ان کی بھی آفس کی چھٹی تھی۔ فوزیہ نے ہم سب کو ناشتہ بنا کے دیا۔ اس کے بعد وہ گھر کی صفائی کرنے لگی۔ اس نے ساتھ ساتھ مشین بھی لگائی ہوئی تھی۔ ہم باہر کارپیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، امی بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہم اپنے کاموں میں مگن تھے۔ ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب فوزیہ ابو کے کمرے میں گئی تھی۔ ہمیں تو تب پتہ چلا جب ابو کے کمرے سے اونچی اونچی بولنے کی آواز باہر تک آنے لگی۔ ہم سب چونک کر ابو کے کمرے کی طرف دیکھنے لگے۔ امی نے مجھے اشارہ کیا کہ جاؤ دیکھو کیا بات ہے، اور خود بھی امی سٹینڈ لے کر کھڑی ہو گئیں اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ابو کے کمرے کی طرف جانے لگیں۔ میں اور امی ابو کے کمرے کی طرف گئے تو تھے، مگر ہم دروازے میں ہی رک گئے تھے، کیونکہ سامنے کا منظر ہماری توقع کے خلاف بہت ہی عجیب تھا۔ فوزیہ ابو کے ساتھ بلند آواز میں کسی بات پر جھگڑ رہی تھی۔ فوزیہ ابو کے ساتھ جھگڑ رہی تھی، یہ بات بہت حیران کن تھی، مگر جو الفاظ وہ اپنے منہ سے ادا کر رہی تھی وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھے۔ وہ ابو سے کہہ رہی تھی کہ بہت ہو گیا،
بہت خدمتیں کر لی میں نے تمہاری بیوی کی اور تمہارے بچوں کی۔ اب تمہاری بیوی اچھی بلی ہے، اپنے پیروں پر چل پھر سکتی ہے۔ اب میری بس ہو چکی ہے، اب مجھے بھی علیحدہ گھر لے کر دو۔ میں نے امی کے چہرے پر نظر دوڑائی جو کہ حق تک کھڑی تھی۔ ان کے چہرے کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ امی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھیں اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئیں، اور انہوں نے ابو کے چہرے پر نظر گاڑ کر کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فوزیہ کیا کہہ رہی ہے؟ جیسے ہی ہم دونوں ماں بیٹا کمرے میں داخل ہوئے تھے، فوزیہ آنٹی کو چپ لگ چکی تھی۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ امی نے ابو کے چہرے پر نظریں جمائی ہوئی تھیں، مگر ابو نے خاموشی سے سر جھکایا ہوا تھا۔ وہ اپنے قدموں میں نہ جانے کیا دیکھ رہے تھے۔ پھر امی نے دوبارہ سخت الفاظ میں ابو سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، مجھے اپنی بات کا جواب چاہیے۔ بتائیے نا، اب آپ چپ کیوں ہیں؟ اس وقت تو آپ نے کہا تھا کہ میرے مشکل وقت میں تم میرا ساتھ دو، پھر میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ کمرے کے خاموش ماحول میں یکدم فوزیہ کی آواز گونجی، تو میں نے اور امی نے یکدم گردن موڑ کر حیرت سے فوزیہ کے چہرے کی جانب دیکھا۔ مجھے اس وقت اپنی امی پر بے حد ترس آ رہا تھا۔ وہ بات کو سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میرے ابو بولے اور انہوں نے ہمارے سروں پر ایک بم گرایا۔ وہ کہنے لگے، فوزیہ کوئی کام والی نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے۔ میں نے بہت عرصہ پہلے ہی چھپ کر فوزیہ سے شادی کر لی تھی۔ تم لوگوں کو میں نے اس بات سے اس لیے بے خبر رکھا تھا تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ اس کے بعد کی کہانی بڑی مختصر ہے، مگر اس مختصر کہانی نے ہمارے آگے کی تمام زندگی کو اجیرن کر دیا تھا۔ فوزیہ اب ہمارے گھر سے جا چکی تھی، مگر اب اس کا ایک الگ گھر کا مطالبہ تھا جو کہ ابو کی تنخواہ میں ممکن ہی نہیں تھا۔ لہٰذا مجبوراً ابو کو اپنی وہ زمین بیچنی پڑی جو وراثت میں ان کے حصے میں آئی تھی۔ وہ زمین بیچ کر ابو نے فوزیہ کو الگ گھر لے کر دیا۔ امی کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی، پھر بھی امی نے ہماری ہمسائی فرحت آنٹی سے کہہ کر ایک ملازمہ کا بندوبست کر لیا تھا جو کہ امی کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ مگر اب ہمارے گھر کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے، کیونکہ جب سے یہ راز آشکار ہوا تھا، فوزیہ اب کھلم کھلا اپنا خرچہ بھی ابو سے لینے لگی تھی۔ خیر، ہم اسی طرح سے وقت کاٹنے لگے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا، مشکل سے ہی صحیح، مگر ہم گزارا کر رہے تھے۔ ابو نے امی کی موجودگی میں ہی دوسری شادی کر رکھی تھی۔ اس بات نے امی کو اس قدر دل برداشتہ کیا تھا کہ وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے ابو سے کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں کیا تھا۔ ابو اب گھر بھی کم ہی آتے تھے۔ جب تک بات چھپی ہوئی تھی تو شاید وہ ہم سے اور ہماری ماں سے بہانے بنا کر فوزیہ کے گھر جاتے ہوں گے، مگر اب جب کہ تمام معاملہ کھل چکا تھا، اب ابو 3 دن ہمارے پاس رہتے تھے اور 4 دن فوزیہ کے پاس۔ امی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ مکمل چپ سادھ چکی تھیں۔ یوں ہی کرتے کرتے جب اس بات کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، تب ایک دن ابو کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارا باپ بے شک 2 کشتیوں کا سوار ہو چکا تھا، وہ ہمارے معاملات کی طرف توجہ اب کم ہی دیتا تھا، مگر پھر بھی وہ ہمارے سر کا سائبان تھا، ہمارا باپ تھا۔ اس کے رخصت ہو جانے کا غم ہمیں نڈھال کیے دے رہا تھا۔ یہ صدمہ ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، مگر اس وقت ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ اس سے بڑی ایک اور قیامت ہماری منتظر ہے۔ ابو کی وفات پر فوزیہ ایک اور عورت کے ساتھ ہمارے گھر پر آئی تو پتہ چلا کہ وہ عورت بھی ابو کی بیوی ہے۔ تب ہم پر یہ جان لیوا راز آشکار ہوا کہ فوزیہ کا تعلق ایک ناچنے گانے والے گھرانے سے تھا۔ ان لوگوں کا کام ہی یہ تھا کہ وہ مردوں کو اپنے جھانسے میں پھنساتی تھیں اور ان سے کسی نہ کسی طرح دولت جائیداد ہتھیاتی تھیں۔ جب اس نے دیکھا کہ ابو اس کے قابو میں آ چکے ہیں تو اس نے اپنی کزن کو بھی ابو کے تعاقب میں لگا دیا۔ اس کی کزن ابو کے آگے پیچھے پھرنے لگی تھی۔ ابو مرد ذات تھے، ایک بار پھر سے پھسل گئے۔ خیر، ابو اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یہ انکشاف تو کچھ بھی نہیں تھا کہ اب جس نے ہمارے پیروں کے تلے سے زمین ہی کھینچ لی، وہ یہ تھا کہ ابو نے یہ گھر جس میں ہم رہائش پذیر تھے وہ اپنی تیسری بیوی کے نام کر دیا تھا۔ ابو کی تیسری بیوی نے ہمیں گھر سے نکل جانے کا آرڈر دے دیا تھا کیونکہ گھر کے کاغذات اس کے پاس تھے
جو کس کے نام تھا۔ مجبوراً ہمیں وہ گھر چھوڑ کر کرائے کے مکان میں شفٹ ہونا پڑا۔ ہمارے باپ کی ایک غلطی نے ہمارے سر سے سائبان بھی چھین لیا تھا۔ آج اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ میں ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرتا ہوں۔ امی مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہیں۔ ہماری ماں پڑھی لکھی اور ایک باہمت خاتون تھی، لہٰذا وہ ان مشکلوں سے گھبرائی نہیں بلکہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ آج وہ بھی ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ارم بھی ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچرار ہے، اور یوں ہم سب مل کر اپنی زندگی کی گاڑی بھی چلا رہے ہیں اور ارم کی شادی کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو سوچتا ہوں تو میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، یہ سوچ کر کہ دنیا کے تمام والدین اپنی اولاد کا بھلا کرتے ہیں، انہیں زمانے کی تلخیوں سے بچانا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تاکہ اولاد کو ان کے بعد کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مگر ہمارے باپ نے جاتے جاتے ہمارے سر سے چھت بھی چھین لی۔ ابو کے ان غلط فیصلوں نے ہماری زندگی مشکل ضرور کی تھی، لیکن اگر ہماری ماں کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید آج میں اور ارم بھی زمانے کی ٹھوکروں پر ہوتے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔